आदाब नाजरीन, मैं हूं ज़ाहिरा अली और बहुत इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस खास शो राह नजात में। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है नमाज। सोचो तो तरबियत। नमाज महज कुछ अमल और अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान की सोच, नीयत और किरदार की तरबियत का मुकम्मल निज़ाम है। दिन में 5 बार अल्लाह के सामने हाजिर होना इंसान को अपनी ज़िंदगी, अपने अमल और अपनी सोच का मुहासबा करना सिखाता है। नमाज इंसान के अंदर डिसिप्लिन पैदा करती है और बिखरी हुई सोच को एक मरकज़ अता करती है। नमाज की शुरुआत ही नीयत से होती है और नीयत का मतलब है अपने इरादों को साफ करना। जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह दुनिया की उलझनों से कुछ लम्हों के लिए अलग होकर ये तय करता है कि उसका ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ होगा। यही अमल सोचों की तरबियत की पहली सीढ़ी है। फजूल ख्यालात से दूरी और मकसद की तरफ रुख। कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इसकी वजह यही है कि नमाज इंसान की सोच को जिंदा रखती है। जब इंसान दिन में बार बार अपने रब को याद करता है तो गलत ख्यालात और मनफी सोच के लिए जगह कम हो जाती है। नमाज इंसान को यह एहसास दिलाती है कि वह अकेला नहीं, बल्कि हर लम्हा अल्लाह की निगरानी में है। लिहाजा आज इसी टॉपिक पर अपने मेहमान उलमा इकराम से हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौलाना अख्तरुल इस्लाम नदवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। नदवी साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। और सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज की क्या अहमियत बताई गई है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के बारे में अक्सर हम कुरान और हदीस में मुख्तलिफ बातें समाअत करते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि जो दीन इस्लाम की जो 5 बुनियादी सुतून हैं, पिलर्स हैं, उसमें से एक नमाज है। बहुत मारूफ हदीस है, बुनियल इस्लाम अला खमसीन, के इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। आप इस बात को एक मिसाल से अक्सर समझते हैं, सुनते हैं कि एक बिल्डिंग, एक इमारत जो होती है, वो इमारत में पिलर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर पिलर्स ना हो तो बुनियादी तौर पे वो बिल्डिंग ढह जाए। इसी से आप अंदाज़ा कीजिए, नमाज वो बुनियादी पिलर है। कहा गया बैनल कुफ्र वल ईमानी तर्कुस सलात, एक मोमिन बंदे के दरमियान में और एक इनकार करने वाले बंदे के दरमियान में जो फ़र्क है वो बुनियादी तौर पे नमाज करती है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पे अपने पास बुला के जो तोहफ़ा इनायत किया है वो तोहफ़ा नमाज का है। नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हम देखते हैं तारीख़ इस्लाम में हमारे जो उम्मत मुस्लिमा रही है, इन्होंने नमाज की अदायगी की ऐसे ऐसे वाक़यात को बयान किया है कि मैदान जंग में भी वो बातिल के सामने खड़े रहे, लेकिन किसी भी सूरत में नमाज को तर्क नहीं। नमाज की अहमियत बुनियादी तौर पे इस्लाम में एक बहुत बुनियाद की सी है। क़यामत के दिन जो नमाज के बारे में हमसे बुनियादी तौर पे पूछा जाएगा, हमसे सवाल किया जाएगा। लिहाजा एक बंदा मोमिन सुबह बिल्कुल अपने दिन के आगाज़ में और अपने रात के इख्तिताम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़े होकर उसका तक़र्रुब इख्तियार करता है, उसकी कुर्बत को इख्तियार करता है, तो वो नमाज के ज़रिए। नमाज की अहमियत के बारे में हम अक्सर कुरान और हदीस में सुनते हैं कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो इंसान को बुनियादी तौर पे फहश कामों से और बुराई से रोकती है। जी। नमाज एक ऐसी इबादत है कि वो दिन के मुख्तलिफ औकात में बार बार बंदा मोमिन को याद दिलाती है कि वो अल्लाह का बंदा है, उसे एक मकसद के तहत इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में भेजा गया है। आप देखिए, जब एक मौज़्ज़िन अजान देता है तो गोया कि वो अल्लाह की तरफ बुलाता है कि हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। जिसको सुनकर बंदा मोमिन अपने तमाम कामों को छोड़कर वो मस्जिद का रुख लेता है, ताकि अल्लाह की इबादत उसको बार बार याद दिलाती है कि तू अल्लाह का बंदा है, एक मकसद और मिशन के तहत इस दुनिया में भेजा गया है, ताकि तू तमाम इंसानियत के लिए खैर और भलाई का सामान करे।
تو یہی کچھ تمہیدی باتیں جس سے ہم نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی بالکل، بہت اہم بات کہی ہے آپ نے کہ ہمارے اندر بہت بدلاؤ بھی لے کر آتی ہے نماز۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر غوث محمد اظہری صاحب بھی جڑ گئے ہیں اور مفتی خالد ایوب صاحب بھی جڑ گئے ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ دونوں کا بھی بہت استقبال ہے سلام ٹی وی میں۔ غوث محمد اظہری صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ نماز ہماری زندگی میں کیسے بدلاؤ لے کر آتی ہے اور ہمارے کردار پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، یعنی میری یاد کے لیے یا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس کے ذکر سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، بندوں کو کیا ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں آج کے دور میں لوگوں کے درمیان کتنی انزائٹی ہے اور کتنا ڈپریشن کا شکار ہیں لوگ، اور دنیا کتنی مالی بحران کی شکار ہے، اور بہت سے لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلی مسلمانوں کے لیے نماز کا ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو ان تمام سوچوں کو، ان تمام فکروں کو ختم کر کے بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان قلبی یا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ڈپریشن میں ہو یا بندہ انزائٹی کا شکار ہو، جب بندہ سوچ اور فکر دنیا کی سوچوں کا شکار ہو، تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، وضو کرے، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ یقیناً یہ نماز اس کی سوچ کے محور کو تبدیل کر دے گی، اس کے دل کو اطمینان اور سکون دے گی، اگر وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تقاضا فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے، گویا کہ نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے، اس سے باتیں کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اب سوچئے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے گا، مناجات کرے گا، اپنی حاجتیں نماز کے اندر پیش کرے گا، تو کیا اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا؟ کیا اس کے دل کو قرار نہیں ملے گا؟ کیا اسے اطمینان حاصل نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ آپ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو گویا کہ وہ ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتے تھے اور اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، یعنی اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایڑیوں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتے تھے۔ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تیر اگر چبھ گیا تو نماز کی حالت میں نکالا گیا۔ بہت سے صحابہ کے بارے میں یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ بندہ جتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ اور جتنا للہیت کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوگا اور یہ تصور کرے گا کہ میں کسی بادشاہ یا کسی افسر یا کسی دنیاوی افسر کے سامنے نہیں کھڑا ہوں، بلکہ مالک کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، میری باتوں کا رپلائی بھی کر رہا ہے اور میری حاجتوں کو پورا بھی فرما رہا ہے۔ یہ اگر یقین ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تو یقیناً وہ نماز جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، اور وہ نماز ایسی نماز ہوگی جو ہمارے دلوں کو بھی اطمینان دے گی، ہماری سوچ کو بھی بدلے گی، اور ہمارا جو نظریہ ہے دنیا کو دیکھنے کا، ہمارا جو نظریہ ہے مادی دنیا میں جانے کا، وہ نظریہ چینج ہوگا اور ہم آخرت کی طرف آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے اور آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے۔ بالکل
خالد ایوب صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ نماز پڑھ کر ہمیں کیسے ذہنی سکون ملتا ہے، وہ کسی اور کام میں نہیں ملتا، اور کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے ہمیں نماز کی میں جو نیت ہوتی ہے وہ کتنی ضروری مانی جاتی ہے؟ پہلے تو میں دوسرے پوائنٹ کا جواب دے دوں کہ نماز کی جو نیت ہے، نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ، اور انسان جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سپوز کیجئے کہ زور کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم زور کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی نیت ہے۔ البتہ اگر زبان سے بھی بندہ کچھ الفاظ دہرانا چاہے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں، 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں، تو زبان سے بھی دہرا لے، اچھی بات ہے، ورنہ جو دل کی نیت ہے، دل کا جو ارادہ ہے، سب سے بہترین نیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر گوس محمد صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ نماز کی وجہ سے انسان کو دلی سکون کس طرح سے فراہم ہوتا ہے، اور اس بارے میں قرآن پاک کی آیت ہم سب نے سنی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے ہی، نماز سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور کوئی کر کے دیکھ لے، کہنا نہ کہنا اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن کوئی کرے، جیسے سپوز کیجئے کہ روٹین سے ہٹ کر ہم 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، تو ہم یہ پائیں گے کہ واقعتاً ہمارے دل کو بڑا سکون میسر ہوا ہے، اگر ہم ایک سادہ الفاظ میں کہنا چاہیں تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز سے سکون ملنا بھی ہے، ملنا اس لیے ہے کہ اگر جو انسان پکا نمازی ہے تو نمازیں اس کو ایسا ٹائم مینجمنٹ دکھا دیتی ہیں اور اس کی زندگی کو اتنا سسٹمیٹک بنا دیتی ہیں کہ ہر کام اس کا ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے۔ نماز تو ٹائم ٹو ٹائم ادا کرنا ہی ہے، نماز کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ٹائم ٹو ٹائم فرض کی گئی ہے، اور اس میں ذرہ برابر نہ تاخیر چل سکتی ہے نہ تخفیف چل سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا اور ہم نے نیت بھی باندھ لی تو ہماری نماز ہو گئی، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ نماز کا ٹائم اینڈ ہو گیا اور اب تک ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں، ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ نماز سکھاتی ہے، زندگی کو ایک سسٹم میں لے آتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بھلے انسان محسوس کرے یا نہ کرے، اس کی پوری زندگی ایک خاص سسٹم کے تحت آ جاتی ہے اور پوری زندگی بہت اچھے انداز سے گزرتی ہے، تو آٹومیٹکلی مادی طور پر بھی اس کا سکون فراہم ہونا ہے، یعنی روحانی سکون تو بہرحال ملنا ہے، مادی طور پر بھی جس کا کام ٹائم ٹو ٹائم ہوتا جا رہا ہے، اس کی کمی نہیں ہے، ادھر مینٹل طور پر وہ پرسکون ہے، تو اسی کا نام تو سکون ہے، اسی کا نام تو اصل زندگی ہے، اور یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے۔ بالکل۔ کالرز ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں، فاطمہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ فاطمہ، پہلے آپ سوال پوچھ لیجئے اپنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہیے۔ جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز میں خضوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ ایک بار پھر سے پوچھیں گے آپ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نماز میں خضوع اور خضوع کا کیا مطلب؟ خالد ایوب صاحب، آپ جواب دے دیجیے۔ جی خشوع و خضوع کا مطلب ہوتا ہے، شارٹ اور مطلب آسان لفظوں میں عام آدمی کی زبان میں بولیں تو دل لگا کے نماز پڑھنا، یعنی جب بندہ نماز پڑھے تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ صرف نماز ہی پڑھے، نماز پڑھتے وقت وہ کوئی کیلکولیشن نہ کرے، نماز پڑھتے ہوئے اس کا دل و دماغ نہ بھٹکے، تو یہ نماز میں مطلوب ہے، یعنی نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر گوسم صاحب نے کہا کہ بندہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے مان لیجئے کہ ہم آپس میں بات کر رہے ہوں اور کسی اور طرف دیکھ رہے ہوں یا ہماری توجہ ہی نہ ہو، تو ہم اس میں انسٹ فیل کرتے ہیں کہ آپ بات ہم سے کر رہے ہیں اور آپ نے اپنا چہرہ گھما رکھا ہے، یا بات ہم سے کر رہے ہیں اور آپ کا رخ تبدیل ہے، تو نماز میں تو قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ہمارا دل بھی کہے، ہمارا دماغ بھی کہے، صرف ایسا نہ ہو کہ صرف ہم ہاتھ باندھے کھڑے اور بولے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اور جو ہم رٹکا ہیں وہ سنائے جا رہے ہیں۔ یہاں سبق سنانا نہیں ہے، مناجات یعنی بات کرنا ہے، اور مناجات میں بھی، مناجات کا جو لفظ ہے اس کا اردو میں اصل مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، یعنی کانوں میں بات کرنا، یعنی بہت توجہ کے ساتھ اور اسپیشل طور پر بات کرنا، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب بندے کا دل بھی نماز میں حاضر ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ جو الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اس اللہ نے میری بات سن لی
جس کی تعریف کی گئی، جس کی ہم نے تعریف کی، تو یہ اس کا دل بولے. تو جب اس طرح سے نماز بندہ پڑھے گا تو پائے گا کہ کیا پرسکون نماز ادا کی ہے اور کیا اس سے سکون میسر ہوا ہے. یہ آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور آج کی دنیا سے چیز بہت تیزی کے ساتھ چھوٹ جا رہی ہے. ہم بھاگ دوڑ کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں اور جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے نماز ادا نہ کریں، نماز ہمیشہ پرسکون ماحول میں ادا کریں. اور اسی وجہ سے شریعت ہمیں حکم بھی دیتی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہم سے جڑی ہوئی ہو جو ہمارا دل بانٹ سکتی ہو، مثال کے طور پر بہت تیز بھوک لگ رہی ہو یا ارجنٹ میں کوئی کام نپٹانا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے وہ کام نپٹا لیے جائیں اگر نماز کے وقت میں گنجائش ہے، اور اس کے بعد میں نماز ادا کی جائے، تاکہ بندہ جب نماز ادا کرے تو اس کا دل بالکل مطمئن رہے، بے چینی نہ رہے. جی بالکل. ایک اور کالر سابیہ ہمارے ساتھ دلی سے جڑ گئی ہیں. سابیہ آپ بھی سوال پوچھ لیجئے اپنا. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ میری بیٹی ہاسپٹل میں مطلب کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونی ہے، اس کی 14 تاریخ کو اس کا آپریشن ہے. تو آپ سبھی حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے اور ناظرین سے بھی. اور دوسرا یہ تھا کہ مطلب اسپتال میں رہنے پہ میں بھی ساتھ میں مطلب میں اس کو دے رہی ہوں کڈنی، تو اسپتال میں نمازیں میری وہ ہو جائیں گی تو کیا ایک ساتھ میں سب کو پڑھ سکتی ہوں قضا نماز ایک ساتھ؟ جی جی ٹھیک ہے. غوث محمد صاحب کیا جواب دیں گے آپ انہیں؟ پوچھ رہی ہے کہ سبھی نمازیں کیا یہ قضا جو نمازیں ہیں وہ بعد میں پڑھ سکتی ہیں اگر وہ قضا ہو جاتی ہیں تو؟ ان میوٹ کر لیجئے آپ. جی آپ کی آواز پہنچ نہیں پا رہی ہے ہم تک، آپ شاید میوٹ پر ہیں، لگ رہا ہے فی الحال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. خالد ایوب صاحب آپ کیا جواب دینا چاہیں گے اس پر؟ سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں دونوں بہنوں کے لیے جو کڈنی دے رہی ہیں، ان کا بھی دل بڑا ہے. اللہ رب العزت انہیں بھی سلامت رکھے، اور جنہیں دی جا رہی ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. آپ حضرات کو ترقیوں سے نوازے، صحت و شفا سے نوازے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ہم عام طور پر یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں اور ان کی قضا کریں. کوشش کریں جو بھی ممکن صورت ہو. ہاسپٹل میں بھی ہم چاہیں تو ہاسپٹل میں کیا زندگی میں کہیں پر بھی چاہیں کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے تو ایسے اسباب بن جاتے ہیں، ایسے طریقے نکل آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم دل سے چاہیں. تو پہلی کوشش تو آپ کی ہم سب کی یہی ہونی چاہیے. خدا نخواستہ کسی بھی حال میں کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو اس انسان کو چاہیے کہ جب بھی اسے موقع ملے اور جتنا جلد وہ نمازیں ادا کر سکے تو کرے. یعنی نمازیں ادا کرنے میں یا قضا نمازوں کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے وقت والی نمازیں، جیسے اس وقت کی نماز ہمیں اسی وقت ادا کرنی ہے، اسی طرح سے قضا نماز کے سلسلے میں بھی اپنا اصول بنائے کہ جتنا جلد پاسبل ہو نماز ادا کر لے. خدا نہ کرے اگر نمازیں سر پہ قضا ہیں اور موت کا وقت آپ پہنچا تو کئی بار ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ نماز بھی قضا ہو، اور اسی حالت میں اگر موت ہو گئی تو وہ بڑا بھیانک مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا کہ قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کر لینی چاہیے. بلکہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اگر قضا نمازوں کو جلدی ادا کرنے کے لیے ہم ذرا نمازوں کو اسپیڈلی بھی پڑھنا چاہیں تو شریعت ہمیں اس کی بھی اجازت دیتی ہے. عام حالات میں حکم یہ ہے کہ ہم نماز ٹھہر ٹھہر کے آہستگی کے ساتھ پڑھیں، لیکن قضا نمازوں کے لیے حکم دیا گیا کہ بھلے اسپیڈلی وہ ادا کرے لیکن جتنا جلد ہو سکتا ہے اپنے سر سے یہ قضا نماز ادا کرے. جی جی. سلیم عالم ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لکھنؤ سے، آپ بھی سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیے. آپ لوگوں سے گزارش ہے بار آپ لکھنؤ کے ٹنڈے کباب کا پراٹھے کا لطف اٹھا لیجیے، اور شب معراج کی کیا اہمیت ہے اور شب معراج کا سفر کیسا رہا. جی جی شب معراج کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں. غوث محمد صاحب کیا آپ جواب دیں گے انہیں؟ غوث محمد صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لگ رہا ہے فی الحال ابھی رابطہ ان سے ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے. ندوی صاحب شب معراج کے بارے میں آپ کچھ انہیں کہنا چاہیں گے؟ بہت اہم سوال ہے. شب معراج کی اہمیت جو ہے ہمیں مختلف احادیث میں جو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سفر کروایا گیا اور وہاں مختلف
اللہ تعالیٰ کی جانب سے چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، اس میں آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے سوال کا حصہ کہ معراج کا تحفہ، معراج کا جو سب سے اہم اور قیمتی تحفہ جو رہا ہے جو وہ نماز رہی، اور اس تعلق سے جو صراحت ہمیں ملی ہے کہ پہلے اس میں 50 نماز کا تحفہ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے کر کے وہ 5 وقت کی نماز کا ہمیں جو ہے بالآخر اختتام پہ تحفہ ملا، مختلف انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بعد کہ اتنے زیادہ وقت کی نماز امت ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، بالآخر 5 وقت کی نماز کا ہمیں تحفہ ملا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلا کے اللہ رب العزت نے ایک قیمتی ترین تحفہ دیا ہے، اور نماز کے بارے میں جو مختلف باتیں ابھی تک آئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ اللہ رب العزت سے قربت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ بندہ مومن کو جب کبھی کوئی حاجت اور ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ سے تقرب اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کہ سجدہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بالکل نزدیک ہو جاؤ اور جو ہے اس سے قربت الہی کو اختیار کرو۔ حضرات صحابہ کی جو مثالیں ہمیں ملتی ہے وہ اس طرح تھی کہ اگر انہیں کچھ بھی ضرورت پڑتی، کوئی بھی حاجت ہوتی، احادیث میں جو ملتا ہے کہ اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا، جوتا بھی ٹوٹ جاتا، تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور پھر اپنی حاجات کو مانگا کرتے تھے۔ تو شب معراج کی جو مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں احادیث میں، اور بھی مختلف مشاہدے کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، پورا آسمان دنیا تک کا سفر جو اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ نماز کا تحفہ ہے، جسے ہمیں جو ہے جب تحفہ اللہ رب العزت سے ملا ہے تو اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ سہیل ایک کالر ہمارے ساتھ راجستھان سے جڑ چکے ہیں، اپنا سوال پوچھ لیجئے سہیلا۔ وعلیکم۔ وعلیکم السلام، کہیے۔ میرا سوال سے پہلے یہ ہے کہ ایک بہن نے کچھ دن پہلے ایک قرآن کی آیت کے بارے میں سوال کیا تھا، شاید وہ بہن حسینہ تھی دہلی سے، کہ عورتوں کو مطلب یہ ہے کہ اپنے سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے، یہ قرآن کی ایک آیت تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی سخت لہجے میں بات کرے، ہر وقت ہی سخت لہجے میں بات کرے، اس سے تو ایک بد اخلاقی کا نمونہ بن کے رہ جائے گی عورت۔ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس گئی اور سخت لہجے میں بات کر رہی، ڈاکٹر تو یہ کہے گا بھائی لڑائی کرنا ہی ہو یا علاج کرانا ہی ہو، یا مفتی صاحب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو یہ ایک مصلحت کے تحت ہے کہ آپ کو اگر یہ غالب گمان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میں جس سے غیر محرم سے بات کر رہی ہوں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا یا کچھ سمجھے گا، تو اس وقت سختی کے لیے ہے، باقی ہر وقت نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے مفتی ایوب صاحب سے کہ ہمارا چھوٹا گاؤں ہے اور ہمارے محلے کی مسجد ہے، تو اس میں جیسے جماعت ہو گئی اور کچھ نوجوان ہمارے ہی محلے کے آتے ہیں بعد میں 15-20 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد اور الگ جماعت کر لیتے ہیں، تو اس طرح کا یہ رویہ ٹھیک ہے یا درست ہے یا نہیں ہے؟ اور تھوڑا مفتی صاحب ایوب صاحب اپنا تعارف بھی کرائیں، کس راجیہ سے آتے ہیں، کس ضلع سے آتے ہیں، تاکہ زندگی میں اگر کبھی ملاقات کا موقع مل جائے تو انشاءاللہ۔ بالکل۔ خالد ایوب صاحب کیا آپ انہیں جواب دینا چاہیں گے؟ آپ سے ہی جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، پہلے جو انہوں نے بات کہی وہ بہت اہم ہے کہ کسی بہن نے کچھ دن پہلے ہو سکتا ہے اسی میں سوال کیا ہو کہ عورتیں اپنا لہجہ سخت رکھیں، تو واقعتاً اس سے مراد وہی ہے جو انہوں نے لاسٹ میں کہا کہ غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کا لہجہ بہت لچکیلا نہیں ہونا چاہیے، لچکدار باتیں اس ٹائپ سے نہیں ہونی چاہیے، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ کچھ نوجوانوں نے یہ عادت سی بنا لی ہے کہ جماعت ہونے کے بعد میں آتے ہیں اور پھر اپنی جماعت کرتے ہیں، تو دیکھیے اس کو جماعت ثانیہ بولا جاتا ہے، دوسری جماعت، تو جماعت ثانیہ جائز تو ہے، جواز کی بات کہی گئی ہے، لیکن اصل جو جماعت ہے جس کی فضیلتیں ہیں وہ وہی جماعت ہے جو نارمل جماعت، روٹین کی جماعت، یا جس کو ہم کہہ لیں کہ پہلی جماعت ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اذان ہونے کے بعد میں وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ نماز باجماعت ادا کرے، اور اسپیشلی جو مسجد کے پڑوسی ہیں ان پر تو نماز باجماعت کی ادائیگی واجب ہوا کرتی ہے، جن کے گھروں تک ڈائریکٹ اذان کی آوازیں پہنچا کرتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو قطعاً لیٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھار لیٹ لطیفی ہو جاتی ہے،
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی چند لوگ مل گئے ہیں اور جماعت کے ساتھ بعد میں مسجد میں نماز ادا کریں تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے، لیکن وہ فضیلت جو جماعت اولا کو حاصل ہوتی ہے وہ جماعت ثانیہ کو حاصل نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور تاکہ نہ تو جماعت کی اہمیت کم ہو، نہ جماعت کو ہلکے میں لیا جائے، اور نہ ہی جماعت ثانیہ کو وہ اہمیت دی جا سکتی ہے جو جماعت اولا کو ہے. اور جہاں تک بھائی نے سوال کیا، سہیل بھائی نے، تو میں بھی راجستھان ہی سے ہوں، اور ڈیڈوانا ایک نیا ضلع بنا ہے ناگور ضلع سے کٹ کر، تو وہیں پر شیرانی آباد قصبہ جو اختر شیرانی کا اور حافظ محمود خان شیرانی جو اردو ادب کے بڑے نامور لوگ ہیں انہی کا قصبہ ہوا کرتا ہے. میں بھی شیرانی ہوں اور وہیں سے تعلق رکھتا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی ملاقات ہو. جی جی بالکل. غوث محمد صاحب، کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمارا رابطہ ہو پا رہا ہے ٹھیک سے؟ لگ رہا ہے فی الحال ان سے رابطہ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے. ندوی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر نماز میں بار بار ہمارا دھیان بھٹکتا ہے تو کیا ایسی نماز بھی سوچ اور کردار کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ جی ندوی صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی 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 تو محترم ناظرین، یہ جو بات ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری دھیان اور توجہ اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ذہن میں مختلف خیالات وغیرہ آتے ہیں. یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اکثر لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. ہمارے دیگر جو علماء کرام نے یہاں اپنے مشورے وغیرہ رکھے ہیں اور اپنی باتوں کو تفصیل سے رکھے ہیں، اس میں ایک بات آئی ہے خشوع و خضوع کی. یہ بہت اہم ہے کہ ہم جب نماز ادا کریں تو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ. اب یہ خشوع و خضوع ہی میں یہ مسئلے کا حل ہے. جب ہم نماز کو اپنے پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے، پوری اس کے تقاضوں کے ساتھ، بدن کی پاکی ہو، جگہ کی پاکی ہو، باوضو ہم رہے، قبلہ رخ رہے، نیت رہے، وغیرہ وغیرہ، وہ پوری تفصیلات. اسی کے ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں تو ہم اپنی زبان سے جو کلمات ادا کر رہے ہیں، پوری نماز پہ آپ غور کر لیجئے. نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے لے کے بالکل آخر میں سلام پھیرنے تک جتنے بھی کلمات ہم ادا کر رہے ہیں اس کو ہمیں معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنا ہوگا، اس کو اس کے ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہوگا، اس کو اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ میں جب اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو اس وقت اللہ رب العزت سے میں کیا ارشاد فرما رہا ہوں اور جس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ ہے، بہت اہم سورت ہے، ہر ایک رکعت میں ہم اسے پڑھتے ہیں. یہ پوری جو دعا ہے ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں. آپ سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اللہ رب العزت کی، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ بتا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، تیرا انعام نازل ہوا، اور ایسے لوگوں کا نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا. جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی ہدایت کے لیے وہ راستہ کون سا ہے؟ پورا قرآن مجید اور دین اسلام ہمارے درمیان میں. تو یہ بنیادی طور پہ نماز جو ہے سرگوشی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے. تو اس میں دھیان توجہ ہونا چاہیے. وہ دھیان توجہ اس وقت ہوگی جب ہم وہ پوری نماز کو اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھے. آپ اس کو ایک بہت لائیو مثال سے سمجھیے. ہر سال حرمین اور شریفین میں جب تراویح وغیرہ ادا کی جاتی ہے، نمازیں ادا کی جاتی ہے جسے ہم لائیو دیکھتے ہیں، تو وہاں کے لوگ نماز کے دوران زارو قطار روتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان عربی ہے، وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اور اس میں جنت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم تو اس کے اندر نہیں جائیں گے.
لہٰذا قرآن مجید کو بھی اور نماز کے بھی اذکار اور کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر لینے کا بے شک اجر و ثواب ہے. نماز آپ کی پوری ہوں گی، وہ اس کا ایک لازمی تقاضا ہے، لیکن نماز کو پورا سمجھنا، اذان سے لے کے تو پوری تکبیر کے ساتھ، تکبیر کے بعد تکبیر تحریمہ سے لے کے پورے سلام تک، پورے اذکار کو ہم اس کے خشوع و خضوع سے جب اس کے معنی مفہوم کے ساتھ سمجھیں گے تو مکمل طور پہ جو ہے اس کے اندر خشوع و خضوع آئے گا. ایک بات مزید اس کے اندر یہ ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام بہت معروف حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کافی کچھ اہم باتیں اس میں یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرو، جب کوئی بندہ مومن عبادت کرے تو اس کی کیفیت یہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ جب وہ نماز میں کھڑا ہو تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں. پہلا درجہ تو یہ، لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے مستقل کوششوں کے بعد، تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کسی کے دربار میں اور وہ آپ پہ نظر کرا ہوا ہے تو آپ کسی بھی طرح بے ادبی نہیں کرتے، مکمل دھیان توجہ کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے ہیں. تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ایک ذریعہ طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس نماز کو پورے معنی مفہوم کے ساتھ پڑھے سمجھے، اور اسی کے ساتھ ہم جب کھڑے نماز میں تو ہمارا یہ تصور رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. جب یہ محبت والی کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ وہ نماز کی پوری کیفیات ہمیں اپنی عبادت میں اصل میں نظر آئیں گے، پھر نماز میں ہمارا دل لگے گا، نماز کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ نماز میں دھیان توجہ اس طریقے سے بھی ہم لا سکتے ہیں، اور بھی بہت سے دیگر طریقے ہیں، ہمارے علماء جو ہے اس کو بیان کریں گے، یا پھر آپ دیگر کتابیں ہیں اس پہ ویڈیوز ہیں اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. جی 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 بالکل. کالرز اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. فخر الزماں صاحب مہاراشٹر سے جڑ کے ہمارے ساتھ، ایک اور کالر میسور سے بھی جڑے ہوئے ہیں. فخر الزماں جی آپ اپنا سوال پہلے پوچھ لیجیے. جی وعلیکم السلام. کہیے. جی میں ڈاکٹر فخر الزماں خان بات کر رہا ہوں مومن آباد مہاراشٹر سے. اللہ تعالیٰ زی سلام کے سارے ٹیم کو سلامت رکھے، خصوصاً ہمارے علماء کرام جتنے بھی جو ہے دین کی روشنی میں جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کو رہنمائی فرماتے ہیں، ان سب کو جزا خیر عطا فرمائے. اور جتنے بھی ناظرین ساری دنیا میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے. میرے لیے دعا کی گزارش، میرے والدین کے حق میں دعا کی گزارش، اور میری اولادوں کے لیے بھی دعا کی گزارش. میرا سوال یہ ہے ہمارے مفتی خالد ایوب صاحب سے کہ زوال کا وقت ہے، فجر کے وقت میں مشرق کے طرف جو سفید رنگ کا دھاگا نکلتا ہے یا لال نکلتا ہے، یہ تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے. اور مغرب کے وقت میں زوال کا وقت کیسا رہتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، جیسے ہمارے ایک بھائی نے کوئی حسینہ بانو ہے دلی کے، ان کے وقت پہ بتائے تھے کہ عورتوں کا جو ہے حجاب نہیں، وہ دوسری چیزوں میں جو ہے پابندی نہیں ایسا کرتے ہیں. آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غیر مذہب کے ہوتے بغیر دوپٹے کے ایسے کھلا سینہ لے کے گھومتے ہیں، اور ان کا دیکھا دکھا ہے. ہمارے قوم کے بھی لیڈیز جو ہے بغیر مطلب سینہ کور کرے کے، اور تھوڑے لوگوں تو اندر کے برابر نہیں پہنتے ایک دم. ٹھیک ہے چلیے خالد ایوب صاحب ان کا جواب دے دیجیے آپ. جی تو بھائی نے جو سوال کیا زوال کے وقت کا، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے 3 وقت ہوتے ہیں جن میں نمازوں کی ادائیگی جائز نہیں ہوتی ہے. ان کو اوقات مکروہہ یا مکروہ وقت بولتے ہیں. یہ 3 وقت ہیں. ایک تو جب سورج نکلنے لگ جائے صبح نماز فجر کے بعد، تو سورج نکلنے لگ جائے اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک، یعنی یہ 20 منٹ کا ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں سورج نکلتا رہتا ہے. اس وقت نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اس کو طلوع آفتاب کا وقت بولتے ہیں. سیم شام کو اپوزٹ وقت ہوتا ہے جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے، ایگزیکٹ ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، تو یہ غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے. یہ 2 ہوئے. اور دوپہر میں ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کو زوال کا وقت بولتے ہیں. مکروہ اوقات تو تینوں ہیں، لیکن زوال کا وقت ان تینوں میں سے ایک ہے جو بیچ میں ہے. تو یہ جو مکروہ وقت ہوتا ہے
اس کا یہ فلسفہ ہے کہ جب سورج، دیکھیے سورج پہلے صبح صبح نکلتا ہے، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر ایک دم بیچ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد میں وہاں سے اس کی ڈھلان شروع ہو جاتی ہے، ڈھلنا اور زوال شروع ہو جاتا ہے، تو اسی وقت کو زوال کا وقت بولتے ہیں۔ سورج جب بالکل بیچوں بیچ آتا ہے تو وہاں جیسے نارمل رفتار کے مطابق وہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب بیچ میں پہنچتا ہے تو کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا ہے۔ اب یہ جو ٹھہرنے کا وقت ہے یہ 40-45 منٹ کا وقت ہوا کرتا ہے، یہی زوال کا وقت ہے۔ یہ الگ الگ لوکیشن میں الگ الگ ہوا کرتا ہے، اور زوال کا وقت اینڈ ہوتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 اوقات میں نماز کی ادائیگی درست نہیں ہوتی ہے، اور ان 3 اوقات میں چاہیے کہ انسان اگر ممکن ہو تو قرآن پاک کی بھی تلاوت نہ کرے، بلکہ دوسرے ذکر و اذکار وغیرہ کرتا رہے، اور جیسے یہ وقت گزر جائے تو پھر نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ تو زوال مکروہ اوقات کی یہ تفصیل ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو تردد رہتا ہے، تو یہ تفصیل ڈھنگ سے سن سمجھ لیں تاکہ کسی بھی طرح کے تردد کا آپ شکار نہ ہو۔ بالکل۔ میسور سے ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئی ہیں، آپ سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہیے۔ ہاں جی، میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے اور ہمارے پوری فیملی ہمارے لیے بھی۔ میرے ماں باپ کی عمر ابھی 85 کے اوپر ہے، 80-85 کے اوپر، اور مسئلہ یہ ہے اب جب نماز کے بارے میں بول رہے ہیں تو ایک تو صحت کے لحاظ سے اور ذہنی کمزوری کی وجہ سے پاکی کا وہ خیال نہیں رکھ سکتے، پھر بھی وہ کوشش تو کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے ایمان اور پاکی کے ساتھ رہنا، لیکن اب اس وقت پہ جب آپ اس کا خیال نہیں رکھ سکتے تو بالکل، دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کے والدین بہتر رہیں گے، ان کی صحت بہتر رہے گی۔ ندوی صاحب دعاؤں کی درخواست کر رہی ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ اصل میں خیر کا معاملہ فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کے حق میں جو ہے ہر طرح سے خیر و عافیت کا نزول ہو۔ اصل میں بہن کی جانب سے جو پورا احساس ہے کہ ان دنوں طبیعت کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے، پاکی وغیرہ کا خیال رکھنے سے وہ قاصر ہیں، گویا کہ طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، اور آپ یہ سمجھیے اس میں کہ شریعت کے جو اصول ہیں اس میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہے کہ ہم جتنا حد المقدور، جتنی زیادہ کوششیں کر سکتے ہیں کریں، جتنی پاکی وغیرہ بآسانی اختیار رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں، اور اس کی بنیاد پر نماز کی جو کیفیت ہمیں بیان کی گئی ہے کہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے بھی اگر پڑھا نہیں جا سکتا تو لیٹ کے پڑھیں، اگر وہ کیفیت بھی نہ ہو تو کم از کم آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں۔ لیکن اگر حالات اتنے ناسازگار ہیں تو پھر ہم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں ان کے حق میں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ باقی اس پہ مزید جو رہنمائی ہے ہمارے مفتی صاحب اگر بیان کر دے تو احسن ہوگا۔ جی جی بالکل۔ خالد ایوب صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ پہلے تو ہم دعا گو ہیں اور بہن کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ یہ جو ایموشنز ہیں والدین کے بارے میں واقعتاً آج کی نسلوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آپ سے گزارش ہے بہن سے کہ یہ آپ کے لیے ایک طرح سے جنت کمانے کا موقع ہے، اور ایسے لوگ جو اس درجے تک پہنچ جائیں کہ اب وہ پاکی وغیرہ کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے، تو ایسے میں اب ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی پاکی کا خیال رکھیں، اور جتنا پاک صاف انہیں رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ اور جیسا کہ ندوی صاحب نے تفصیلات بتا دی، جو جتنا بھی ممکن ہو نمازوں کی ادائیگی کریں، اور اگر مان لیجئے اینڈ میں مجبور ہو جائیں، کوئی سہارا کوئی چارہ نہ رہے، تو اللہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات جانتا ہے، اور جو زندگی بھر نمازیں ادا کرتے رہے، اگر اپنے اس درجہ مجبوری کی وجہ سے نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو بڑا کریم ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا فدیہ وغیرہ وہ ادا کر سکتے ہیں، اس کی بھی اپنی تفصیلات ہیں،
वो किसी आलिम दीन से बैठकर आप समझ सकते हैं। तो आप खूब उनकी खिदमत कीजिए, मतलब शॉर्ट स्वीट ये बात ही है, खूब खिदमत कीजिए। ये दुआएं लेने का वक्त है, ये दुआएं कमाने का वक्त है। अल्लाह हम सब के वालिदैन को सलामत रखे और हमें उनका सच्चा पक्का और दिल से खिदमतगार बनाए। बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, शांतिलाल प्रजापति जी जुड़ गए महाराष्ट्र से। सवाल पूछ लीजिए आप। जी 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 मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद ने सारी बुराइयां खत्म करने के बाद अल्लाह का जिक्र और नमाज उस वक्त नहीं थी, लेकिन मालिक को मानने वाले सब बन गए थे। बाद में बोले मालिक को भूलना जाए करके, बाद में आखिर में जो सब्जेक्ट था वो नमाज थी। और भारत में भी संतों ने मेहनत की पाप कर्म को छोड़ने के बाद और मालिक के प्रति श्रद्धा जगाने के बाद सत्संग का मार्ग बताया। लेकिन अभी सत्संग भी जाति पाति के नाम से अलग हो गई। मुसलमानों में भी मस्जिदें भी जाति पाति से अलग है कि भाई वो किसकी तो वो समाज की मस्जिद है, वो किसकी तो बोले वो उसकी मस्जिद है, वो उसकी मस्जिद है। तो इधर भी तो हम बट रहे हैं ना, जबकि उन्होंने तो एकजुट किया था कि भाई आप कुल मालिक के समान बंदे हो। लेकिन हम और मस्जिद और सत्संग में भी जाते तो हम दुनिया का फितूर दिमाग में लेके जाते हैं, वहां भी हम फ्री नहीं होते कि हम मालिक से जुड़ जाए। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। मोहम्मद जुबैर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए। मोहम्मद जुबैर साहब जी जी उमर बिन मर्रद जहरी रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल जाअ रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूलल्लाह अरअयत इल्ला शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व सल्लैतु सलातु खम्स व अद्दैतु ज़कात व सुमतु रमज़ान व क़ुमतु फमन अना क़ाल मिन सिद्दीक़ीन व शुहदा रवा इब्न हब्बान व सहीह। जज़ाकल्लाह रहनुमाई फरमाई जाए। जी जी खालिद अय्यूब साहब, आप रहनुमाई कर दीजिए इस आयत की जो इन्होंने कुरान शरीफ की पढ़ी, और शांतिलाल प्रजापति के सवाल का भी जवाब दे दीजिए। शांतिलाल जी ने जो बात कही, देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि इस्लाम में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है और ये इस्लामी तालीमात से बिल्कुल वाज़ेह है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा मौजूद हैं और हज्जतुल विदा के मौके पर आपने इस बात की वजाहत फरमाई कि किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं, और आपने प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा करके दिखाया। अरब के मिजाज में बातें गुट्ठी में रची बसी हुई थी, लेकिन उन्हीं साहबा के बीच में हजरत बिलाल हबशी हैं, उन्हीं साहबा के बीच में हजरत सुहैब रूमी हैं, हजरत सलमान फारसी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सेकंड दर्जे के हैं, बल्कि वो भी उन्हीं सफों में हैं और किसी भी तरह का कोई भेदभाव, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर नहीं है। तो ये इस्लाम का असल मिजाज रहा है और यही मिजाज डेवलप हुआ आगे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल हुजरात में इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें कबीलों में और गिरोहों में जो बनाया है लितआरफू, ये इसलिए बनाया है ताकि एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो सके। मैं समझता हूं कि हमारी जो मस्जिदें हैं, जैसे भेदभाव ये होता कि पठानों की मस्जिद में पठानों के अलावा कोई नहीं आ सकता था, लेकिन चूंकि मोहल्ला मिसाल के तौर पर पठानों का है तो अब मस्जिद का नाम भी पठानों की मस्जिद हो गया। या मान लीजिए मस्जिद का नाम कुछ है, लोगों ने अपने पहचान के तौर पर कौन सी मस्जिद, पठानों वाली मस्जिद नाम रख दिया। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई भेदभाव की सूरत है। भेदभाव उस वक्त होता है जबकि उस मस्जिद में सिर्फ पठान या सिर्फ सैयद या सिर्फ फुला या सिर्फ फुला नमाज पढ़ पाते, तो ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं जहालतों की बुनियाद पर थोड़ी मोड़ी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी हद तक आज भी इन चीजों पर कंट्रोल है, मजीद कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, वो बात पहले भी नदवी साहब ने भी कही, मैंने भी कही, हम ये बात दोहरा चुके हैं कि जब भी नमाज वगैरह अदा करें तो पूरे दिल की तवज्जो के साथ अदा करें। जुबैर भाई ने जो हदीस पाक पेश की है, तो जितना हम लोग समझ पाए आवाज ब्रेक होने के बावजूद, उस हदीस पाक में ये बताया गया कि एक मोमिन कामिल जिसका हश्र नबियों शहीदों के साथ हो, वो है जो नमाजें अपने वक्त पर अदा करता है, अगर उस पर ज़कात फर्ज हो चुकी है तो ज़कात अदा करता है, और सबसे पहले इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो जो ऐसा करता है इंशाअल्लाह उसका हश्र नबियों शहीदों के साथ होगा। जी जी बिल्कुल, उम्मीद है उन्हें जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे नदवी साहब, कुरान में आया है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है।
اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے عمل میں کمی نظر آتی ہے تو کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہ اس چیز کو ہمیں اس طرح سمجھنا ہے کہ نماز جو ہے یہ بنیادی طور پہ پورا جو دین اسلام ہے اس کے مکمل طور پہ ایک نظام سے جڑا ہوا ہے. دیکھیے آپ کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. انسان کی ہر ایک معاملے میں، ہر ایک مسئلے میں، چاہے حالات کیسے بھی ہو، کچھ بھی ہو، قیامت تک آنے والے ہر ایک دور کے لیے جو مسئلے کا حل ہے وہ صرف دین اسلام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک کنورسیشن کا حصہ ہے جس میں آدم علیہ السلام ہیں، ابلیس ہے، فرشتے ہیں، اللہ رب العزت ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم کو اس زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جو عام کرے گا وہ یہ انسان کرے گا، بندہ مومن کرے گا، مسلمان کرے گا. اس کی بار بار یاد دہانی کے لیے بار بار دن میں 5 وقت الگ الگ وقت میں اسے ریمائنڈ کرنے کے لیے، اسے یاد کروانے کے لیے یہ نماز رکھی گئی ہے کہ اسے احساس ہو کہ آپ ایک مقصد کے تحت، آپ ایک مشن کے تحت اس زمین پہ مبعوث کیے گئے ہیں، آپ بندے مومن ہیں. اب وہ یہ پورے شعور کے ساتھ، یہ پورے سینیریو میں، یہ پورے بیک گراؤنڈ میں، یہ پورے پس منظر کے ساتھ ایک بندہ مومن جب نماز کو ادا کرتا ہے 5 وقت میں، تو پھر وہ نماز اس کو تمام برائیوں سے روکتی ہے، جس کے اندر فحش کام بھی ہے، برائیاں بھی ہیں. لیکن ہمارے پاس معاملہ یہ ہو گیا کہ عبادت جو ہے وہ عادت بن گئی. عبادت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ، کئی ایک لوگ ہوتے ہیں، ایسی مثالیں ہمیں ملیں گی کہ جو بہت دیندار نظر آتے ہیں، نمازوں کو بھی ادا کریں گے، روزے بھی ادا کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے معاملات برابر نہیں ہوتے. کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ فحش کاموں میں بھی دکھتے ہیں. یا پھر ہم سب اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں کہ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں ہماری ذات کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ برائیاں بھی ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں. ہم کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت بھی کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو نماز اسی وقت بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے جب اس کو پورے تقاضوں کے ساتھ ادا کیا جائے. جب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آئی ہے لیکن اہم ہے، اس کے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا نظام الاوقات تھا، پورا ٹائم ٹیبل تھا، یہ 5 وقت کی نمازوں میں تقسیم تھا. آپ کے دن کا آغاز جو ہے وہ رات سے ہو جاتا تھا، تہجد کے وقت سے. آپ کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے تھے، پیروں پہ ورم آ جاتے تھے، آپ گڑ گڑاتے تھے. پھر وہاں سے لے کے فجر، فجر سے لے کے ظہر، ظہر سے عصر، اس طرح پورے 5 اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا معمول تقسیم تھا. اور اتنا بیسٹ ٹائم مینجمنٹ تھا کہ یہ مختصر سی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو 23 سال کا پیریڈ گزارا ہے مکہ اور مدینہ میں، اس میں اتنا بڑا انقلاب لا لیا کہ ماہرین کہتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا انقلاب کیوں آیا؟ ٹائم کو استعمال کرنے کی وجہ سے. یہ تربیت صحابہ نے پائی، صحابہ نے ٹائم کو استعمال کیا. اس اینگل سے نمازوں کی پابندی، نمازوں کے درمیان کے اوقات کا صحیح ٹائم کیلکولیشن، کون سے ٹائم پہ کیا کام کرنا ہے، تو پوری دنیا میں دین اسلام پھیل گیا. ہم اور آپ بھی جو ہے یہ 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہیں لیکن اس کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے تقاضوں کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم واپس سے ہم پوری چیزوں پہ ریویو کریں گے، نمازوں کو ادا کریں گے، اس کو سمجھیں گے وہ ہمیں کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہے کہ بندے مومن بنا رہی ہے، تو پھر ہماری اپنی زندگیوں سے بھی یہ برائیاں یقیناً کم ہو جائیں گی، جسے ہم محسوس کریں گے. تو نمازوں کو پورے اپنے تقاضوں کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ.
कॉलर इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद मुजीब शाहजहांपुर से जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछ लीजिए आप। मुजीब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और एक और कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए महाराष्ट्र से, सवाल पूछ लीजिए। लग रहा है फिलहाल अभी राब्ता नहीं हो पा रहा है हमारा। खालिद अयूब साहब, क्या नमाज का ये जो असर फ़र्ज और नमाज तक महदूद है, या नफल और तहज्जुद जैसी नमाजें सोच की तरबियत में ज़्यादा मददगार होती हैं? फराइज तो फराइज हैं, उनको तो अदा करना ही है। अगर उनको कोई अदा नहीं करता है तो मुजरिम है, यानी ये तो ड्यूटी का हिस्सा है और ये तो लाजिमन अदा करता है। नमाजों में कमाल बंदे की इबादतों में, उसके तकर्रुब में कमाल उस वक्त पैदा होता है जब वो नवाफिल की तरफ बढ़ता है। तो नवाफिल हैं या इसी तरह से सुनन गैर मुअक्कदा हैं, यानी वो सुन्नतें हैं जिनकी अदायगी का ताकीद हुक्म नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा उन्हें पाबंदी के साथ पढ़ता है। तो जितना ज्यादा बंदा नमाज पढ़ेगा उतना ज्यादा अल्लाह से तकर्रुब भी बढ़ेगा और उतना ज्यादा उसका नफ्स भी कंट्रोल होगा, और जो नमाजों के फवाइद हैं वो फवाइद भी मुरतब होंगे। नमाज चूंकि अहमुल इबादत है, इबादत है, तमाम इबादतों में सबसे बेहतरीन इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो सबसे ज्यादा पसंद इबादत है वो इबादत है। तो इसके जो मजमूई फवाइद फराहम होते हैं वो नवाफिल से और बेहतर अंदाज में मुरतब होते हैं। लिहाजा बंदे को फराइज के अलावा नवाफिल पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और तहज्जुद का तो क्या कहना, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जो तहज्जुद की पाबंदी करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बिना हिसाब व किताब दाखिल जन्नत फरमाएगा। मैं समझता हूं अगर बंदे को ये बात समझ में आ जाए कि बिना हिसाब जन्नत का दाखिला कितनी अजीम नेमत है, जो तहज्जुद की बदौलत, चंद रकात नमाज की बदौलत मिल जा रहा है, तो बंदा भूल के तहज्जुद ना छोड़े। इसलिए तहज्जुद की नमाज हो या दूसरी नफल नमाजें हो, उन सबको हमें बहुत अहमियत देनी चाहिए। जी बिल्कुल। नदवी साहब, आज के दौर में जब जहनी उलझने और वसवसे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, नमाज की सोचों की तरबियत का जरिया बनाने के लिए किन बातों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए? असल में नमाज के बहुत से फ़वाइद हैं। नमाज के रूहानी, स्पिरिचुअल, नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल, इसी तरह जिस्मानी, फिजिकल, कई इस तरह के बेनिफिट्स नमाज के खुद ब खुद एक बंदे मोमिन को हासिल हो जाते हैं। अलबत्ता हमें नमाज इसलिए अदा नहीं करना है कि हमारा इंटेंशन ये हो कि हम वर्जिश करें, हमारा इंटेंशन ये हो कि हम फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटली हम जो है फिट हो जाए, वो तो खुद ब खुद यानी हासिल हो जाए। नमाज हमें इसलिए अदा करना है कि नमाज का हमें हुक्म दिया गया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में, अहादीस में इसका हमें जिक्र मिलता है। लेकिन ज़िम्नन ये तमाम तर चीज़ें हमें हासिल होंगी, ये यकीनी है। इस पे माहिरीन, स्कॉलर्स गुफ्तगू आज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब किस तरह ये हमें मसाइल से निकालती है, आज आप देखिए कि इंसान डिप्रेशन में है, एग्जाइटी में है, तरह तरह के मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में है, फैमिली जो है डिस्प्यूट्स के मामले चल रहे हैं। तो इसमें बहुत आसान जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर असल में खड़े होता है और वो नमाज जब अदा करता है तो एक कंसंट्रेशन उसका होता है, एक ध्यान होती है, एक तवज्जो होती है। और स्कॉलर्स कहते हैं, माहिरीन कहते हैं कि ये एक तरह से मेंटल पीस, एक तरह से जहनी सुकून के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोई एक बंदा डिप्रेशन में, बहुत बुरी तरह मायूसी में, यहाँ तक कि वो सुसाइड की कैफियत पे पहुंच चुका है, लास्ट स्टेज पे, तो उसमें जब उसको बिठाया जाए, उसको समझाया जाए कि सब कुछ करने वाली जात वो सिर्फ अल्लाह की, तकदीर एक बहुत अहम चीज है, तकदीर पे हमारा भरोसा होना चाहिए, जो भी वाकयात हो रहे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो जब जा है उसको ये बात समझाई जाती है तो वो मुकम्मल तौर पे इत्मीनान महसूस करता है। एक तरह से वो अपने आप को ये महसूस करता है कि ये सब चीजें मेरे अल्लाह की तरफ से है। फिर बाद में ये बात उसको बताई जाती है कि परेशानियों के बाद आसानियां हैं, कि अल्लाह ताला आपके साथ है। आपको कहा गया है कि आप सब्र कीजिए, आप शुक्र अदा कीजिए,
یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، یہ جب فلسفے اس کو سمجھائے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی روحانی امراض سے، جسمانی امراض سے، نفسیاتی جو بیماریاں آج کل چل رہی ہے اس سے بندہ اپنے آپ کو نجات دلا سکتا ہے۔ اس کے کئی ایک واقعات ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ تمام بہت بیماریوں کو ہم دور کر سکتے ہیں نماز اگر ہم ریگولر طریقے سے پڑھیں گے، اور اپنی ہیلتھ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ فی الحال آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ رہائے نجات میں آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سلام ٹی وی۔